इसको और इसके खामन को दोनों को यहाँ पे अरेस्ट करना है, इसलिए इनको ECL के ऊपर जो है वो डाला जाए। टोटा फैक्ट्री भी रायवंड के अंदर मरियम सफदर ने लगाई हुई है, जो इनको बुलाता है उसका टोटा आ जाता है, किसी की ऑडियो आ जाती है। और जो हैंडलर्स हैं या न्यूट्रल्स हैं, क्या उन्होंने कॉन्वेंट को हुकूमत दे दी है? हैंडलर्स क्या चाहते हैं? खुदा के वास्ते पाकिस्तान का ख्याल करें। सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा आज इन सब ने जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इनको ECL के ऊपर डालें। अगर बेशर्मी की और बेगैरती की कोई तस्वीर लगानी हो तो इनकी तस्वीर लगा दें। मरियम सफदर जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो लड़ाई झगड़ा फसाद बिल अर्ज विंग है उसकी भी सदर है। ये बेसिकली फसादी खातून है के साथ कर रहे हैं, जो जहां पे 14 साल से आपकी हुकूमत है। आज बारिश होती है, पूरा सिंध कराची जो है वो एक बिल्कुल समझिए कि डैम बन जाता है। और आप यहाँ इस्लामाबाद में पंजाब की हुकूमत को ख़रीदने चले हैं, सिंध के पैसे आप लोगों ने यहाँ लगाए हैं। वालिद साहब रात आपके फरार हो गए हैं, ये जानते हुए कि आपकी हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है। आप सब लोगों ने अपने सामान पैक कर लिए हैं। ये हुकूमत जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दरअसल अपना सामान बांधने की तैयारी का ऐलान था। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं मरियम औरंगजेब से कि किस हैसियत में एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को, एक सजा याफ्ता मुजरमा को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट दिया गया कि वो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। फिर पाकिस्तान टेलीविजन की जो सहूलतें हैं वो उनको दी गई। और तमाम जो इस वक्त ये जो हुकूमत है, इसने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए एक काम किया। सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की पुरानी रवायात है। इस वक्त आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया, आपको याद होगा मलिक क़य्यूम साहब को इस्तेमाल किया गया, बेनज़ीर भुट्टो को, बिलावल भुट्टो को तो मरियम के साथ बैठ के ये बात भी याद दिलानी पड़ती है, जितना उनका ताल्लुक रह गया है भुट्टो को, तो जरदारी फैमिली के चश्मो चिराग हैं, उनको याद कराना पड़ता है कि भुट्टो, स्पेशली बेनज़ीर भुट्टो तो सारी उम्र शरीफ फैमिली के जुल्म और जबर का शिकार रहीं। और मलिक क़य्यूम ने आप लोग तो चूंकि बाप बेटा दोनों को पैसों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है। अगर आप में थोड़ा सा भी नजरिया बाकी होता, आप में थोड़ी सारी भी शर्म और गैरत होती, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बैठते। वैसे भी आपका क्या ताल्लुक रह गया पंजाब से? 6 तो आपकी सीटें, अगली दफा आपकी उन 6 सीटों में से भी आपने 1 सीट भी नहीं आपकी नहीं रहनी है। मैं आपको बता दूं, आप जल्द ही ये जो था एमल वली और ये जो हमारे भूटानी साहब, असलम भूटानी साहब भी बैठे हुए माशाल्लाह, उनकी अंदाजा लगाएं। वो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं अपनी, असम्बली में फरमा रहे हैं कि एहसन इकबाल जो है जी वो बड़ा बेशरम है, मेरी स्कीमें नहीं डाल रहा, फिर मैंने सेक्टर कमांडर को फोन किया तो मेरी स्कीमें डली। मतलब इतना बेशरम आदमी जो है, जो असम्बली में ये तकरीर करके कह रहा है कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से, मैं इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का चमचा हूं और मैं इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो एक परवरदा हूं कि मैं सेक्टर कमांडर को फोन किया तो उसने फिर फोन किया प्लानिंग मिनिस्टर को और उसने जो है वो मेरी स्कीमें डाली। देखो कोई शर्म ही होती है। लेकिन ये जो सारा आज आपने देखा है ग्रोह जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर बेशर्मी की और बेगैरती की कोई तस्वीर लगानी हो तो इनकी तस्वीर लगा दें। डिक्शनरी में अगर आपने देखना होगा ये कौन लोग हैं। और फिर फजलुर रहमान जो कल से धमकियां दी जा रहे हैं, आपका पंजाब से ताल्लुक क्या है? आपकी हैसियत क्या है? आप लोग जो है वो 5% वोट भी आप लोग जो है वो नहीं ले सकते पंजाब में। पर इस वक्त ये जो सारे लोग जिनको 11 पार्टियां बना के और बताया जाता है कि जी पाकिस्तान की तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, इन सारी पार्टियां मिलकर भी इमरान खान से बुरी तरह शिकस्त खाई है इन्होंने इन इलेक्शन में। पीपल हैव स्पोकन, लोगों ने अपना फैसला दिया है और लोगों के इस फैसले के बाद अगर आप में जरा भी शर्म और गैरत होती, आप इस्तीफा देते, घर चले जाते। लेकिन चूंकि आप लोगों को आदत है जूते खा के जाने की और आज उसकी इब्तिदा आपने कर ली है इंशाल्लाह। पहले ये अक्लमंद जो मशवरे दे रहे थे आपको, जो मीडिया सेल बनाया हुआ है आपने, एक चंद 13-14 लोगों के ऊपर जो उनके आपके एडवाइजर्स हैं, चंद एंकर्स जो उसमें शामिल हैं, उन्होंने पहले आपको मशवरा दिया कि नहीं इमरान खान हो जाएगा। वहाँ पे आपने टेलीविजन बैन किए, आपने लोगों के ऊपर तशद्दुद करवाया, आपने इमरान रियाज खान को उठवाया, आपने जो साबिर शाकिर है उसको आपने बाहर भिजवा दिया, आपने अरशद शरीफ को जो है ब्लैकमेल किया, आपने जो बड़े टेलीविजन चैनल्स हैं ARY को, आरफ हमीद भट्टी को आपने धमकियां दी, आपने उसके बाद जो समी इब्राहिम हैं उनको धमकियां दी। क्या क्या आप लोगों ने नहीं किया? सोशल मीडिया में हमारे 16-16 साल के बच्चों को आपने उठवाया, उनके ऊपर तशद्दुद करवाया गया। अरसलान खालिद के घर के ऊपर जो है वो जाके हमला किया गया
اور آپ نے اس کا جو چھوٹا بھائی جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس کو تھپڑ مارے کہ ارسلان خالد نہیں ہے چلو اس کو تھپڑ مار دے. اس طرح سے آپ نے 3 مہینے میں حکومت کی ہے. آپ لوگوں میں اگر ذرا سی بھی شرم اور غیرت ہوتی آپ لوگ معافی مانگ کے آج استعفیٰ دیتے. جو پنجاب کی عوام نے ورڈکٹ دیا اس کے بعد، اس ورڈکٹ کے بعد حمزہ شریف کو تو علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آپ چونکہ بے شرم اور بے حیائی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، آپ سپریم کورٹ کو بلیک میل کرنے کے اوپر آ گئے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو رولنگ ہے وہ تو بالکل سیدھی سادھی ہے. جب یہ کیس ہوا، جو ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بالوں سے ایک ہاتھ نکالا اور وہ ہاتھ پڑھنا شروع کر دیا. اور وہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے اتنا بے شرم ہے کہ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ آپ آئیے ہمیں بتائیے کہ آپ نے ہماری ججمنٹ کے کس حصے کے اوپر ریلائی کیا ہے یہ رولنگ دینے کے لیے. وہ عدالت سے بھاگ گیا. اور اب پتہ چل رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ زرداری کے پیچھے پیچھے وہ ملک سے ہی فرار ہو گیا. یہ سارے لوگ ملک سے فرار ہو رہے ہیں. اور میں سپریم کورٹ کو کہوں گا آج ان سب نے جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کو ECL کے اوپر ڈالیں. یہ بھاگ جائیں گے سارے اپنے کرتوتوں سے، اسپیشلی مریم اورنگزیب کو، کیونکہ اس نے اربوں روپیہ کا بینیفٹ دیا ہے سگریٹ کمپنی کو. وہ تو سیدھی سیدھی جو ہے وہ 14 سال کے لیے جیل جانا ہے اس نے. یہ کیسے بھاگ رہی ہے ملک سے؟ اس کو اور اس کے خامند کو دونوں کو یہاں پہ اریسٹ کرنا ہے، اس لیے ان کو ECL کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جائے. دوسری بات، اور مریم نواز کی جو ہیئرنگ ہے جو کنکلوڈ ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کی تو آج سپریم کورٹ کے ساتھ اس نے جو کیا، اسی بات پہ اس کی ضمانت جو ہے وہ کینسل ہونی چاہیے. اینڈ شی شوڈ گو ٹو جیل اینڈ سرو ہر سینٹینس جو ان کی پرانی ہے. یہ سارے ایسے باہر پھر رہے ہیں جیسے پاکستان قوم کے اوپر احسان کر رہے ہیں. اور یہ صرف غلطیاں ہیں چند ان کے جو ہمارے پاورفل لوگوں کی، جنہوں نے ان جیسے جو ایک بالکل ختم ہوئی ان کو لوگوں کو جو ہے وہ لا کے پاکستان کے اوپر بٹھا دیا. یہ ان کے آستین کے سانپ ہے. میں آپ کو بتا دوں ابھی انہوں نے پرسوں جو ہے انہوں نے پوری کیمپین شروع کی سپریم کورٹ کے خلاف. 529 اکاؤنٹس جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں جن کو مریم نواز فالو کرتی ہیں، انہوں نے 11,000 ٹویٹس کی سپریم کورٹ کے خلاف. اور الحمدللہ یہ سارے ٹریک، ان سب کو پتہ ہے کہ کون کون ہے کہاں سے. اب یہ اگلی کیمپین لا رہے ہیں فوج کے چند افسروں کے خلاف، سینئر آفیسرز کے خلاف. وہ بھی یہ پکڑے جائیں گے. اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پہلی بار میں ہم عدلیہ کو دباؤ میں لے آئیں، دوسری میں ہم فوج کو دباؤ میں لے آئیں. آپ پہلے عوام سے فارغ ہوئے ہیں، اب ان دونوں اداروں میں بھی آپ مکمل فارغ ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو میں مبارک دینا چاہتا ہوں. اب ان کی آپ سے یہ جو 11 چہرے آپ نے دیکھے ہیں، ان سب سے آپ کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی ہے. ان لوگوں نے اقتدار میں اب کبھی واپس نہیں آنا. یہ اپنا سامان پیک اپ کریں گے اور پاکستان میں نئی قیادت کے راستے کھلیں گے. آج انہوں نے رولنگ کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا. رولنگ جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کینڈیڈیٹ کا فیصلہ کرنے کے بعد وہ اس کو ووٹ دے گی. اب یہاں پہ جو اسپیکر نے کیا، پرویز الہی صاحب کا ووٹ، پرویز الہی کو دیا ہوا ووٹ کینسل کر دیا. آپ اندازہ لگائیں یہ کوئی مذاق ہے؟ اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اور اب کہہ رہے ہیں فل کوڈ بنائیں. یہی 3 ججز جو ہیں یہ اسپیکر رولنگ کیس کا حصہ تھے. اس وقت بھی رات 12 بجے عدالتیں کھلی تھی. آج جو کہہ رہی ہیں نا 12 بجے یہ رات کو جو ہے وہ پٹیشن ایڈمٹ ہوئی، 12 بجے رات پاکستان کے لاکھوں لوگ سڑکوں پر تھے اور سپریم کورٹ نے صرف پٹیشن ریسیو کی تھی. ہم تو کہہ رہے تھے رات کو ہی سننی چاہیے، اور سپریم کورٹ نے جو ان کو ٹائم دیا اس کے اوپر بھی آپ مجھے بتائیے 3 مہینے سے حمزہ شہباز بیٹھا ہوا ہے، کس قانون کے تحت بیٹھا ہوا ہے؟ ہم نے تو سپریم کورٹ کا جو ہم نے تو احترام کیا فیصلوں کا. 5 اسپیکرز کی جو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی، ہم آئینی اور قانونی راستہ لیا. ہم نے سپریم کورٹ کے خلاف جو ہے وہ ججوں کے خلاف بیٹھ کے پریس کانفرنسیں نہیں کی ہیں، کیونکہ ہم نے سمجھا، اور ہمارے پاس جس طرح سے عوام کھڑی ہے اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ، 22 کروڑ لوگ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کو اگر آج سری لنکا بننے سے کسی نے بچایا ہے تو عمران خان نے بچایا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کی اپوزیشن کی ڈائریکشن اور لیڈرشپ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. آپ یہ جو چہرے آج آپ کو نظر آئے ہیں یہ پاکستان کی ریاست اور سیاست کے ولن ہیں. یہ وہ کردار ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آج اس حالت میں پہنچا. ان تمام چہروں کو آپ دیکھیں، ایوریج میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 50 ارب روپیہ کمایا ہوا ہے. آج اگر پاکستان کے عوام غریب ہیں تو یہ مریم نواز
اور بلاول بھٹو اور فضل الرحمان اور یہ جو باقی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام غریب ہیں. اگر آج پاکستان کا پیسہ سندھ کو 7 ٹریلین روپیہ یعنی 7,000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جا چکا ہے 2012 کے بعد سے، وہ پیسہ کہاں لگا ہے؟ کراچی تو سارا جو ہے وہ ڈیم بنا ہوا ہے، وہ پیسہ دبئی میں لگا ہے، وہ پیسہ لندن میں ان کی محلات خریدنے میں لگا ہے. آج جو یہ ایک اور بات میں مجھے بھول گیا بات کرنا کہ یہ جو ملک ریاض کی ڈیل کی بات کر رہی ہیں مریم، تو مجھے بتائیے کہ وہ جو اپارٹمنٹ ہے 1 ہائیڈ پارک، مریم نواز ذرا بتائیں نا کہ وہ کس کا تھا اور کس نے خریدا تھا، اور یہ جو انکوائری شروع ہوئی تھی یہ کیسے شروع ہوئی تھی؟ بھول گئی ہیں نا، وہ بھول جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. میں مریم نواز کو یاد کرانا چاہتا ہوں 1 ہائیڈ پارک حسن نواز کا اپارٹمنٹ تھا، اور حسن نواز نے وہ اپارٹمنٹ علی ریاض ملک کو بیچا تھا، اور اس جو 150 ملین پاؤنڈ کا جو یہ 100 ملین پاؤنڈ کا یہ اپارٹمنٹ جو بکا تھا، اس کے اوپر یہ تحقیقات شروع ہوئی تھیں کہ علی ریاض ملک نے حسن نواز کو اتنا بڑا پیسہ جو 100 یا 150 ملین پاؤنڈ تھا وہ کیسے جو ہے وہ دے دیا. اور اس کے بعد ایک پرائیویٹ ڈیل ہوئی جس میں جو ملک ریاض اور جو نیشنل NCA ہے ان کے درمیان ہوئی، اور انہوں نے وہ پیسے پاکستان واپس بھیجے. پاکستان کی حکومت کا تو اس میں لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے. آپ اپنے بھائی صاحب سے ذرا پوچھ لیں کہ یہ جو 1 ہائیڈ پارک کی ڈیل ہوئی تھی اس میں ان کا کیا رول تھا، تاکہ آپ کلیریفائی ہو جائے، بعد میں آپ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آج کی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، پہلے تو جو پنجاب کا کیس ہے اس کو ریزالو کریں. دیکھیں یہ 3 مہینے ہو گئے ہیں پنجاب بغیر کسی حکومت کے چل رہا ہے. کل انہوں نے ابھی محسن لغاری بتا رہے تھے کہ پاکستان کی پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ جو ہے وہ انہوں نے 63 رکنی کابینہ جو ہے وہ اناؤنس کی ہے. ظاہر ہے کہ وہ سیدھی وائلیشن ہے. کل جنہوں نے اوتھ لیے ہیں انہوں نے بھی خود کو توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ حمزہ جو ہیں وہ تو ہیں ہی، ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہے. لیکن قطع نظر اس کے ہم سمجھتے ہیں جب انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ حمزہ شہباز کو کنٹینیو کرایا تھا ایز چیف منسٹر، میں نے خود کھڑے ہو کے، ہمارے لائرز نے کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کو کہا تھا سر کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت یہ کنٹینیو کر سکتا ہے. قانون یہ تھا کہ جو حمزہ شہباز کا جب الیکشن نہیں ہوا تو آپ کا پچھلا نوٹیفیکیشن بحال ہو جاتا جس کے تحت عثمان بزدار چیف منسٹر تھے پنجاب کے. آج بھی اب حمزہ شہباز جو اس وقت وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ کسی ووٹ سے نہیں بنا ہوا. ووٹ میں تو منورٹی ہے، ووٹ تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. یہ ایک منورٹی، ایک اقلیتی حکومت بنانا چاہتے ہیں پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی. سینٹر میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کے پاس 155 ووٹ ہیں وہ اپوزیشن میں ہے، اور جو 84 سیٹوں والا شہباز شریف ہے وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے. صوبے میں یہ کہہ رہے ہیں 186 جس کے پاس ووٹ ہے اس کو اپوزیشن میں بٹھا دیں، اور 179 والا، بلکہ اب تو کل ایک اور ڈسکوالیفائی ہو گیا نون لیگ کا، 178 رہ گئے، 178 والے کو جو ہے آپ وزیر اعلیٰ بنا دیں. ایسے تو جمہوریت نہیں چلتی. سپریم کورٹ کو اس نقطے پہ ہی فوکس ہو کے اس فیصلوں کو ہماری رائے میں اس پہ فیصلہ دینا چاہیے. فل کورٹ کا جو یہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ کیس لمبا کیا جائے، اور کیس لمبا کرنے میں پنجاب کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر چیف جسٹس کا تو اختیار ہی ختم ہو گیا. اگر 11 پارٹیوں کے اوپر کہنے کے اوپر یا ہمارے کہنے کے اوپر یا کسی XYZ کے کہنے کے اوپر اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بینچ بنانے کے اختیار سرنڈر کر دینے ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر تو جو ہے وہ چیف جسٹس کی تو حیثیت ہی ختم ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ فیصلہ سنائیں، اس کے خلاف آپ فل کورٹ میں چلے جائیں اپیل. اور سپریم کورٹ بار کا ایک گروپ جس کو اعظم طاہر صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل پورے پاکستان کے وکلاء نے اس کو مسترد کیا ہے. پورے پاکستان کے وکلاء یہ سمجھتے اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سپریم کورٹ بار کا ایک چھوٹا سا جو کچھ ایک خاص پروفیشنل جو لائر ایک گروپ بنا ہوا ہے اس کے اوپر مشتمل ہے. جس طرح سے انہوں نے ایک لا منسٹری کی ہدایات پہ عمل کیا ہے وہ بھی ایک بڑا پریشان
شانکن اور ایک ایسی بات ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ان صاحبان کو چاہیے تھا کہ وہ اس قضیے میں نہ پڑتے, ایک نیوٹرل رول ادا کرتے, اور سپریم کورٹ بار کا اور باقیوں کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ حکومت کے پروردہ بن کے چلیں یا حکومت کے ایک ایجنٹ کے طور کے اوپر کام کریں. اور تارڑ, یہ جو عطا تارڑ کے دادا تھے رفیق تارڑ, ان کا کردار, جو سیاہ کردار اس فیملی کا رہا ہے پورے پاکستان میں, وہ سب کے سامنے ہے. کس طرح سے انہوں نے بیگ خریدے اور کس طرح سے انہوں نے اس وقت سپریم کورٹ کو توڑنے کی کوشش کی. تو اس خاندان کا کردار کافی گھناؤنا ہے, کافی پرانا ہے, اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. آج ہمیں پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس دباؤ میں ہرگز نہیں آئے گی. پورا پاکستان 22 کروڑ لوگ سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز سے انصاف کی توقع کرتے ہیں. انشاءاللہ جسٹس should not only be done but seen to be done. بس میں صرف یہ کہوں گی کہ وہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا اب جب سے یہ سازش شروع ہوئی اور جو ہینڈلرز ہیں یا نیوٹرلز ہیں, کیا انہوں نے کانویکٹ کو حکومت دے دی ہے؟ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک کانویکٹ بیٹھ کے پورے پی ڈی ایم کے اوپر چھائی ہوئی ہے. وہ پی ڈی ایم کی لیڈر بن گئی. مولانا فضل الرحمان تو اب گئے چھوٹے لائن. اب ایک کانویکٹ مریم نواز, جھوٹی مریم جسے ہم کہتے ہیں کیونکہ جھوٹ کے علاوہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکتی, وہ اس نے ٹیک اوور کر لیا ہے. ڈی فیکٹو جو حکومت ہے, امپورٹڈ حکومت, وہ اب مریم نواز کے ہاتھ چلی گئی ہے کیونکہ اس نے بیٹھ کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں یہ پریس کانفرنس کی ہے. یہ رولز آف بزنس کے خلاف ہے. اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایک کانویکٹ کیسے آ کے, کوئی پرائیویٹ شہری بھی نہیں آ کے, جو کانویکٹ نہ بھی ہو وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتا. یہ ایک کانویکٹ ہے, یہ پرائیویٹ شہری ہے جس کو آپ نے اسٹیٹ سیکیورٹی دی ہے اور اب آپ اس نے پورا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا ایکسس دے دیا ہے. ادھر کانفیڈینشیل فائلز ہوتی ہیں, ادھر اس طرح نہیں کوئی گھس سکتا. تو کس بیسس پہ یہ انلیگل حرکت کی گئی؟ اور جو شرمناک بات ہے, جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا جو ٹینٹرم پھینکتا ہے جب اس کی بات نہ مانو, مریم نواز نے آج وہی کیا ہے. رو دھو کے پچھلا پینما کا رونا دھونا, ادھر کا رونا دھونا, یعنی کہ ہر چیز ان کو, یہ کورٹ کی بینیفٹ, کورٹ نے اس پہ ہمدردی کی جو بیل پہ ہے یہ عورت, پھر وہ کورٹس کو اور ججز کو اٹیک کر رہی ہے. اب وہ اس کا کیونکہ چلی نہیں, اور انٹرم آرڈر جو آگے جو ایکچولی ججمنٹ ہے پنجاب بینچ کی جو آئی تھی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کی, اس کو پسند نہیں آئی, تو پھر چھوٹے بچوں کی طرح چیخ پکار کر رہی ہے کہ یا وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں یا پھر میں تسلیم نہیں کروں گی. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کنسپریٹرز ہیں, جو ہینڈلرز ہیں, خدا کے واسطے آپ پاکستان کو کس حد تک لے کے جائیں گے تباہی کے راستے پہ, صرف اس واسطے کہ عمران خان نے انڈیپینڈنٹ پالیسی بنائی, امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا, بیسز نہیں دی, اسرائیل کی ریکگنیشن نہیں کی, ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کھولا. اور بائی دا وے ہندوستان کے ڈیفنس سیکٹری کا کل آپ دیکھیں جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, جدھر وہ ایاز صادق کی واہ کر رہے ہیں کیونکہ ایاز صادق نے جو کہا تھا آرمی چیف کے بارے میں فلور آف دا ہاؤس پہ, انڈیا نے ویلکم کیا ہے. ان کی پرانی دوستیاں ہیں, بزنسز ہیں ہندوستان کے ساتھ. پر میں حیران ہوں کہ جو نیوٹرلز ہیں ان کو پاکستان کی سیکیورٹی اور جو تھریٹ یہ کر رہے ہیں, جس طرح سے پاکستان کو ڈبو رہے ہیں, معیشت کو ڈبو دیا ہے, پولیٹیکل کیوس کر دیا ہے, پھر بھی وہ ان کے پیچھے ہیں, ان کی سروائیول, ان کو سپورٹ کرتے جا رہے ہیں. تاکہ یہ کیا ان میں خاصیت ہے؟ کرپشن, NR2 تو ان کی کرپشن انہوں نے اپنی معاف کروا دی ہے. اب کیا رہ گیا؟ کیا یہ چاہتے ہیں اس ملک سے؟ اور ہینڈلرز کیا چاہتے ہیں؟ خدا کے واسطے پاکستان کا خیال کریں, اپنی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کو چھوڑ دیں, قوم کو فیصلہ کرنے دیں الیکشن کروا کے کہ وہ عمران خان کے بیانے کو سپورٹ کرے گی یا ان چوروں کو اور غداروں کو سپورٹ کرے گی. یہ وقت آ گیا, آپ فیصلہ کریں پاکستان کے لیے. یہ خاص میں پیغام دے رہی ہوں ہینڈلرز اور نیوٹرلز کو, بہت ہو گئی ہے. 3 مہینے میں پاکستان کی حشر جو آپ نے کیا ہے, کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا اس طرح. ابھی بھی آپ کو نہیں ہوش آئے گی تو کب آئے گی؟ جب امریکہ کی فورسز آ جائیں گی ادھر, پھر آپ سمجھیں گے. یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سارا کچھ دے دیں؟ یہ سوال ہے میرا ان کے ساتھ, کیونکہ جس طریقے سے
ایک کانویکٹ اور پی ڈی ایم والے پاکستان کا حشر کر رہے ہیں. آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ پوری قوم کو نظر آ گیا. تو سوچیں اس پہ آپ کیا آپ پاکستان کی تباہی کر رہے ہیں. تھینک یو. دیکھیں یہ بنیادی طور کے اوپر آج علی بابا 40 چوروں کا جو ٹولہ ہے وہ جمع ہوا. ان کی جو کرپشن کی دم کے اوپر پاؤں آ گیا. پنجاب کے 20 ضمنی انتخابات میں پنجاب کی عوام نے ان کو برے طریقے سے مسترد کر دیا. اب نہ تو عوامی طاقت ان کے پاس موجود ہے، نہ ہی ان کے پاس پنجاب میں رہنے کا کوئی آئینی اور قانونی جواز باقی بچتا ہے. سب نے کہا کہ مریم صفدر جو ہیں وہ جھوٹی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے جھوٹوں کی ایک لمبی فہرست جو ہے موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ مریم صفدر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کا جو لڑائی جھگڑا فساد بالارض ونگ ہے اس کی بھی صدر ہے. یہ بیسیکلی فسادی خاتون ہے اور اس نے ہمیشہ جو ہے وہ فساد ہی برپا کیا ہے. اس فساد کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کے فساد سے پاناما کے اندر اس نے اپنے 3 مورے باہر نکالے جن کا آج دفاع کر رہی تھی بڑے زوم کے ساتھ، جس میں نڈھال ہاشمی بڑے نڈھال ہوئے تھے اس وقت ان کے دفاع کے اوپر. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم ججز اور ان کے خاندان کے لیے پاکستان کی جو ہے وہ زمین تنگ کر دیں گے. بعد میں معلوم پڑا کہ جو ہے وہ خود روتے پھر رہے تھے. دانیال عزیز، طلال چودھری، یہ تمام لوگ اس وقت بھی جو ہے وہ مریم صفدر کی اور نواز شریف کی ہی ترجمانی کر رہے تھے، ان کی زبان ہی بول رہے تھے. آج اگر ان سے آپ علیحدگی میں پوچھیں تو وہ ان کی بیچاروں کی جو حالت ہے وہ اس کے اوپر شرمندہ ہیں کہ یہ مریم صفدر کے ہدایت کاری کے اوپر انہوں نے یہ سارا کام سر انجام دیا. اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کے سربراہوں کے نام لینا، پریس کانفرنسز کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگانا، وہ کام بھی اسی فسادی خاتون نے جو ہے وہ شروع کیے تھے. اور اسی نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یعنی کہ یہ پاکستان کے اندر ایسا چوروں کا ٹولہ ہے جو چوری بھی کرتا ہے اور سینہ زوری بھی کرتا ہے. اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ایسے ہی ہے کہ سارے چہرے نظر آ رہے ہیں. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر عوامی ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو چلتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جتنا چوروں کا ٹولہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو مریم صفدر کی سربراہی میں فضل الرحمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو پرچی چیئرمین بلاول زرداری بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ یہی تھا کہ ان کے اوپر پاکستان کا کوئی آئین اور قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. تو مجھے آپ یہ بتائیں، آپ بڑے فیصلے گنوا رہی تھیں، یہ بتا دیں کہ یہ جو کانویکٹ نواز شریف جو ہے وہ بشیر سائیکل چور تو آج بھی جیل میں ہے، جس کی ساری شریانیں بھی بند ہیں، وہ تو جیل کے اندر ہے. لیکن یہ 50 روپے کے سٹامپ پیپر میں جو نواز شریف 2.5-3 سال سے ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، جس کے پلیٹلیٹس ہی نہیں ٹھیک ہو رہے، جس کو کوئی ڈاکٹری علاج کے لیے نہیں مل رہا، اس کو آپ کہتی ہیں کہ میں پاکستان لے کر آؤں گی اور مجھے اب لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، میں جیل نہیں جانے دوں گی. اور بی پہلے اپنی ضمانت کی تو فکر کرو. یہ جتنی آج آپ نے عدالت کے اوپر جو اٹیک کیا ہے، یہ ضمانت اس وجہ سے عدالت نے آپ کو دی تھی کہ آپ باہر نکلیں، سیکیورٹی اداروں پر حملے کریں، ملک میں فساد پھیلائیں. نیب آپ کو بلاتا ہے تو آپ نیب کے اوپر چڑھ دوڑتی ہیں. آ جائے تو پوری جماعت ایف آئی اے کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے. ان لوگوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے، جو بریف کیس سے نہ بکے اس کی آڈیو ویڈیو ٹیپ بنا لو. اب ٹوٹا فیکٹری بھی رائیونڈ کے اندر مریم صفدر نے لگائی ہوئی ہے. یہ کیا اس ملک کے اندر چل رہا ہے؟ کوئی آئین اور قانون کے مطابق اس ملک نے چلنا ہے یا یہ اس فسادی خاتون کے تحت اس ملک نے آگے چلنا ہے؟ یہ بات بھی آج طے ہو جانی چاہیے. جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ آن میرٹ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی، ان کے پاس دفاع ہی موجود نہیں ہے. جو انہوں نے کام کیا، یہ چاہتے ہیں کہ جناب حمزہ جو ہے وہ جعلی وزیر اعلیٰ بن کے پنجاب کے اندر بیٹھا رہے. تو پنجاب کی قوم، پنجاب کی عوام تو غیرت مند عوام ہے، انہوں نے تو ثبوت دے دیا ضمنی انتخابات کے اندر ان کو مسترد کر کے. انہوں نے کہا چور لٹیرے ڈاکو ہمیں اقتدار میں موجود منظور نہیں ہے. پہلے آپ لوٹے بناتے ہیں پیسے دے کے، لوٹوں کو پھر ٹکٹیں دیتے ہیں، لوٹے عوام مسترد کر دیتی ہے، مسترد کر کے عوام اپنی مینڈیٹ دے کر اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں بھیجتی ہے، وہ پھر اپنا وزیر اعلیٰ چن لیتے ہیں. آپ اس کے راستے میں بھی رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں. آپ کو بیل ملی،
2 سال سے شہباز شریف 16 ارب روپے کے FIA کے کیس میں عبوری ضمانت کے اوپر باہر ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جو 3 رکنی بینچ ہے, یہ 3 رکنی بینچ وہی بینچ کا حصہ ہے جس بینچ نے قاسم سوری کی رولنگ کو سیٹسفائیڈ کیا تھا. اس وقت آپ نے اسی بینچ کی فیصلے کی بڑی تعریفیں کی تھیں, اور وہ جلسوں میں تعریفیں کی ہوئی ہیں. وہی مسئلہ ہے نا کہ یہ شارٹ ٹرم میموری لاس ہے. یہ جماعت جو ہے وہ گرگٹ کی طرح اپنے بیانیاں بدلتی ہے. کبھی ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ عدم اعتماد خود لے کر آئے تھے, کبھی جاوید لطیف کو لگتا ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ لائی گئی تھی. تو ان کی جو ہے وہ سمجھ نہیں لگتی. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب مزید جو ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ قیوم آپ کو مہیا نہیں ہوں گے. وہ جو ٹیلی فونوں پہ جن کو فیصلے لکھاتے تھے, یا وہ خواجہ شریف آپ کو اب کہاں ملیں گے جو آپ کی ٹکٹ پہ کونسلر منتخب ہوتے تھے, جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نواز شریف سے پیسے لیتے رہے تھے. یا اب آپ کو جسٹس رمدے ڈھونڈ کے دیں, جس کے بیٹے کو بعد میں آپ نے نوازا تھا, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لگا دیا تھا مصطفیٰ رمدے کو. اب وہ بینچ ہم نہیں بنا کے دے سکتے آپ کو. یہی اسی بینچ کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا ہے, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کا بھی جو ہے وہ تقاضا ہے. اب ویسے بات آگے چلی گئی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ 4-5 رپورٹرز کے اوپر جو ہے نا, جو ان کے فہد حسین میڈیا سیل کے جو ہے نا, جو لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارے 2-3 اینکرز, ان کے اوپر بیچ بنا دیا جائے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح آج پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ان جماعتوں نے پریس کانفرنس کی, 1 بجے کیس شروع ہونا ہے اور ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا, لیکن آج کانفرنس سے یہ تاثر گیا کہ انہوں نے واضح پیغام دیا کہ وہ سپریم کورٹ کے اپنے مخالف فیصلے کو قبول کریں گے. ایسی سچویشن میں صرف PTI کی سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہے وہ قبول یا ناقبول کی بات نہیں ہوتی. سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. یہ بھی ضروری نہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر فیصلہ صحیح ہو. ہم بڑے فیصلوں پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. ماننے یا منع ماننے کی آپشن نہیں آئیں گے. بلاول صاحب بھی جانے والے ہیں. عوامی راج لگے گا اس وقت بالکل فاروق نے کہا ہے کہ اب صرف عوامی راج کی آپشن